मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। वो एक आए थे ना, अभी एक नई फिल्म आई है मार्केट में, वो कह रहे थे जिन्नात जो है ना, जिस पे जिन चढ़ा हुआ हो। टीवी में एक फिल्म आई है आजकल, रमज़ान में ज़्यादा चलती है वो फिल्म। तो कह रहे थे कि जब कोई आपके पास आए ना और यूं करके पलक न झपक रहा हो तो समझ लो ये क्या है, जिन का बच्चा है। और भी कुछ उन्होंने रिपोर्टें पेश की हैं, तो मैंने देखा तो मुझे वही बंदा लग रहा था कि यार कुछ इसमें ज़्यादा अलामतें ये पाई जाती हैं। खैर, वही जो रोए थे बहुत ज़्यादा भाई, वो माँ के गम में रोए थे। तो एंकर कह रहा था मत रो, मेरी हंसी निकल रही है, बहुत मुश्किल से मैंने बर्दाश्त किया हुआ है। एंकर भी रोने की सूरत बना रहा था कि मुझे भी रोना आ रहा है, लेकिन अंदर अंदर से वो ये कह रहा था कैमरा ऑन है वरना मैं तुझे रख के चमाट लगाता, चुप कर जा। ये ड्रामे हमने पहले भी बहुत देखे हुए हैं। तो एंकर की हंसी आ रही थी असल में उसको, लेकिन वो अपनी हंसी को रोक रहा था मजबूरन, क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा था। तो कह रहा था बस कर जाओ। तो फिर उसने जवाब में कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, देख लिएगा दोबारा वो प्रोग्राम। तो पाकिस्तान का प्रोग्राम बढ़ेगा क्यों नहीं, जिसकी जो फील्ड नहीं है वो उस काम में लगा हुआ। किसी को भी कड़ाई कुर्ता पहना के, टोपी पहना के बिठा दो ले जाके, नाम तक नहीं देखो कि इसका जो शनाख्ती कार्ड पे नाम है वो यही वो नाम है, कुछ और नाम चेंज तो नहीं किया हुआ इसने। और फिर लोग तबसरे कर रहे होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे होते हैं। भाई पहले सलाहियत हो। वही बात है ना, एक साहब से मैंने कहा कि भाई ये जो आप आजकल के स्कॉलर्स को फॉलो कर रहे हो, कह रहे नहीं वो बात कुरान और हदीस से करते हैं। मैंने कहा आपको पता कैसे चल जाता है कि ये हदीस का तर्जमा सही कर रहे हैं, या जो हदीस पेश कर रहे हैं इसके मुकाबले में दूसरी हदीस भी है या नहीं है। तो मैंने कहा मुज्तहिदीन को क्यों फॉलो नहीं करते, अबू हनीफा, शाफी, इन लोगों को फॉलो करो जो उम्मत के रिसर्चर थे ये बहुत बड़े। तो कहते हैं क्या उनसे इमाम हनीफा से गलती नहीं हो सकती, इमाम शाफी से गलती नहीं हो सकती। तो मैं जवाब में कहता हूं, एक है गलती किसी अहल से हो, जो गलती का अहल हो, जो तहकीक का अहल हो, उससे गलती होगी तो माफ है। जो तहकीक का अहल ही नहीं है वो दुरुस्त बात भी करेगा तो माफ नहीं है। देखो, एक डॉक्टर इलाज में गलती करता है, उसको माफ किया जा सकता है। बहुत बड़ा डॉक्टर है यार, इस दफा गलती हो गई, टांग सही नहीं जुड़ी। लेकिन किसी कसाई से आपने ऑपरेशन करा लिया, वो अगर टांग जोड़ भी देगा ना, माफ नहीं किया जाएगा कि तूने हाथ क्यों लगाया, ये तो कुदरत की चमत्कार हो गई, कोई कुदरत की तरफ से कि जुड़ गई। मतलब तुझे ये अथॉरिटी किसने दी है कि तू ऑपरेशन कर। वो अगर सही बात भी करेगा तो शरीयत में उसकी बात मरदूद है। भाई तू अहल नहीं है। जो अहल होते हैं, इदज्तहदल मुज्तहिद, हदीस में आता है मुज्तहिद जब इज्तिहाद करे, फइन असाब फलहु अजरान, दुरुस्त नतीजे तक पहुंचे 2 अजर, व इन अख्ता फलहु अजरुन, गलती करे तो भी अजर, क्योंकि उसके बस में जो था उसने कर लिया। लेकिन जो आदमी अहल ही नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा आपने क्या है और आप लोगों को मसाइल बता रहे हो। भाई आप तो अगर सही बात भी कहोगे तो आपको अजर नहीं मिलेगा, आप इस फील्ड के हो नहीं, आप अहल नहीं हो। और जो उससे मसला पूछेगा वो भी गुमराह होगा। बुखारी की हदीस है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हदीस में आता है कुर्ब क़यामत में उलमा खत्म होंगे, लोग जाहिलों को सरदार बनाएंगे, अपना फतवा देंगे जाहिल लोग। यहां जाहिल से क्या मुराद है कि वो डॉक्टर नहीं होंगे, या वो इंजीनियर नहीं होंगे, या वो साइंटिस्ट नहीं होंगे। ना ना ना, दीन के इल्म में क्या होंगे, जाहिल। फरमाया गल्लू व अज़ल्लू, वो फतवा देंगे, लोग उस फतवे को फॉलो करेंगे, उनकी चर्ब जबानी को देखकर, उनके रेफरेंसेस को देखकर खुद भी गुमराह होंगे, पब्लिक को भी गुमराह करेंगे। आप कहो ये रेफरेंसेस को देखकर हदीस में तो नहीं है, ये अल्फाज तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। भाई जब वो फतवा देंगे तो अपना मंजन बेचने के लिए कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा ना उनको, कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा, कुछ तो भरम में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा उनको। लोग उनके उन बातों से मुतासिर होंगे। आपने फरमाया हदीस से साफ पता चलता है फतवा देने का अहल मुफ्ती है, आलिम है, मुज्तहिदीन है, जिनको उम्मत ने फॉलो किया है, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो ये पाकिस्तान में ही है, अब सऊदी अरब में नहीं है, मलेशिया में नहीं है, कहीं भी नहीं है दुनिया में इतनी आज़ादी। सऊदी अरब में आप देखे तो दिखाओ फतवा, आपको फौरन हुकूमत उठाएगी। आप कहो मैंने कुरान हदीस के मुताबिक बिल्कुल सही फतवा दिया, वो शुरते रख के चमट लगाएंगे तुम्हें कहेंगे भाई तूने पढ़ा क्या है। तो आप बताओगे कि मैंने जी मेडिकल साइंस पढ़ी है, तो कहेगा उधर जाके फतवा दे। तो मेडिकल साइंस की बातें करो आप,
آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ پاکستان میں چل رہا ہے سسٹم. الیکشن میں صرف سسٹم نہیں ہے, ہر جگہ کیا چل رہا ہے, سسٹم. خالی الیکشن میں ہوتا تو چلو کوئی بات تھی یار, برداشت کر لیتے. برداشت تو اب بھی کر ہی رہے ہیں, کرنا ہی پڑے گا, اور ہمارے پاس کوئی برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اور کراچی میں تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس سے اتنا اللہ کا شکر ہے یہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یار یا تو پاس کرو یا کیا کرو, برداشت کرو. تو یہ کراچی کا احسان ہے ہمارے اوپر, ہمیں یہ بات بچپن سے سکھائی. رکشوں ٹیکسیوں کے پیچھے لکھ لکھ کے, رکشے نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس, اور ٹرک کو بتا رہا ہوتا ہے. کانفیڈنس دیکھو یار آپ. اور ٹرک والا اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا رکشے کو, ایسے ایسے گھما رہا ہوگا وہ رکشہ بھی ایسے ایسے. تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. اب سسٹم ہے, یہ سسٹم ہے, ہم چینج نہیں کر سکتے, تو نہیں پاس کر سکتے تو کیا کریں گے بھائی, برداشت کرو. تو جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کوئی مفتی بنا ہوا ہے, کوئی حکیم بنا ہوا ہے. حکیموں میں منجن دیکھ لو یار, برباد کیا ہوا ہے یوٹیوب کی دنیا میں. ہر آدمی بیٹھ کے حکیم بنا ہوا ہے, نسخے بتا رہا ہے, ٹوٹکے بتا رہا ہے. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کہ میں حکیم ہوں نہیں, لیکن میں نے حکیموں والا چینل بنایا ہوا ہے. میں نے کہا کہاں سے جائز ہے آپ کے لیے یار یہ کام. کہتے ہیں میں صرف حکیموں کی جو مشہور دوائیں ہیں وہ بتاتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ صرف اتنا کیا کریں, یہ بتا دیا کریں کہ یہ ایک میڈیسن ہے, اس کام کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ استعمال ہوتی ہے, ہوتی ہے نہیں ہوتی کون جانتا ہے, اپنی ذمہ داری پہ یوز. اتنا ٹھیک ہے, اس سے آگے نہیں بڑھو کہ میری تحقیق. یہ نہیں بتاؤ کہ نزلے کے لیے میری تحقیق ہے کہ یہ ہے نزلے کے لیے. ایسے جب نیم حکیموں سے واسطہ پڑتا ہے بیڑا غرق ہوتا ہے صحتوں کا. میں ابھی سعودی عرب میں جب بھی جاتا ہوں تو بعض دفعہ سعودی بھی میرے پیچھے نماز مجھے ہی آگے کر دیتے ہیں, مسلح پہ آپ نماز پڑھاؤ. کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہاتھ یہاں کیوں باندھ رہے ہو, آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا, کہیں بھی نہیں. وہاں کے عرب علماء جب اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اختلافی, وہ بڑے آرام سے بیان کرتے ہیں, بہت محبت سے, لگتا ہے کوئی صاحب علم ہے. ہمارے یہاں دیکھو ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. منجی ٹھوک دی فلانے کی, یہ ٹھوک دی فلانے کو یوں ٹھوک دیا, یہ کیا ہے چل رہا ہے یار. شائستہ زبان کوئی پڑھے لکھے, ایسا لگتا ہے کسی پڑھے لکھے کی زبان ہے, کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کر رہا ہے. تو سعودی عرب کے علماء کو آپ سنو, ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے ان سے بھی ہمارا بعض چیزوں میں علمی اختلاف ہے, وہ تو علماء کا ہو سکتا ہے کسی سے بھی کسی چیز میں علمی اختلاف. میجورٹی تو ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہاں چند لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں تو وہ پھر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ سرکاری دباؤ ہے ان کے اوپر یا کیا کیا انہوں نے, واللہ عالم. لیکن بہرحال جو بھی ہو, وہ ان کی باتوں میں, ان کے بیانات میں اصلاح کا عنصر غالب ہوتا ہے, اخلاق سیکھتا ہے انسان ان سے. ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا. ابھی جب سعودی ایئر لائن میں آپ کو پتہ ہے نماز کی جگہ ہے, تو جتنے وہ کریو تھے اس کے اندر آ گئے فجر کے ٹائم پہ, تو مجھے انہوں نے آگے کیا نماز کے لیے, وردی میں تھے. مجھے بڑا اچھا لگا یہ منظر کہ عام طور پہ جہازوں میں ایسے جماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میرے ساتھ جو سفر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ سعودی لوگ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا یہ تو نماز پڑھتے ہیں یار. کہتے ہیں نہیں پڑھتے آج کل خراب. میں گیا ہوں تو فجر پڑھنے کے لیے, تو وہاں پورا کمرہ تھا سارے, وہ مجھے تو لگ رہا تھا کو پائلٹ, یعنی جو سینئر پائلٹ تھا وہ تو جہاز سنبھالا ہوا تھا, یا اس کے ساتھ جو دوسرا ہوگا, باقی جو عملہ تھا وہ تو آیا ہوا تھا. مجھے دیکھا داڑھی ہے, آگے کر دیا نماز کے لیے. تو ان لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے, آپ رفع الیدین کریں نہیں کریں, زور سے آمین کہیں آہستہ آمین کہیں, کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے, کوئی ادھر باندھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے. ایک ہی صف میں ایک آدمی ہوگا ہاتھ چھوڑ رہا ہوگا, ایک ہی صف میں ہاتھ باندھا ہوا ہوگا. جب ان کے علماء سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنی رائے بتا دیتے ہیں, ہمارے نزدیک یہ راجح ہے, یہ بھی ایک قول ہے, ٹھیک ہے یہ بھی ایک قول ہے بھائی, ٹھیک ہے یہ بھی. جب علم ہوتا ہے تو انسان میں اعتدال ہوتا ہے, جب علم نہیں ہوتا تو یہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. منجی ٹھوک دی تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا. خیر کہاں چلے گئے ہم. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, صاحب علم اور کم علم برابر بولو نہیں ہو سکتا. تو علم حاصل کرنا چاہیے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں.
ہاں علم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ چیز دوسری مخلوق میں نہیں ہے، یہ سیکھ سکتا ہے، یہ سیکھ سکتا ہے، یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ اگر انسان کے مادے کو دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے بھائی، واقعی اس کی 2% کی اس کائنات میں ویلیو نہیں ہے۔ میں کچھ بھول رہا ہوں، میں بیچ میں ایک جگہ نہیں، ملحد والی بات نہیں، خیر میں جب بھول رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا، تو اتنے سارے لوگ ہیں یہ بھی تو بھول رہے ہیں، تو میرا کہاں سے خراب ہو گیا خالی۔ تو شیطان جو ہے، ہاں اس کو 2 دھوکے ہوئے، ایک دھوکا تو اس کو یہ ہوا کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ میں خود سے آگ سے بنا ہوا ہوں، اور دوسرا دھوکا وہ سمجھ رہا ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو مٹی سے بنی ہوئی ہے اس کی فضیلت کم ہے۔ بھائی اگر اس کو دیکھا جائے مٹی سے بنی ہوئی چیز اور آگ سے، تو آگ کی بنی ہوئی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کائنات میں کیا آپ کی کیا پاور ہے آپ کے پاس؟ تو فضیلت کس بیس پہ اللہ نے دی ہے؟ علم۔ دیکھو علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اللہ کی نظر میں انسان کو جو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے وہ کس بیس پہ؟ اس میں جاننے کی صلاحیت ہے۔ اس کے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بیس پر انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں علیم ہوں، علم والا ہوں، اور تمہارا علم میرے علم کے مقابلے میں ولا یعودہ ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء۔ آیت الکرسی میں ہے نا کہ تمہارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا میں نے تمہیں دے دیا، باقی علم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ تو اللہ اپنے علم کو بیان کر کے اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے نا، کہ تمہارے پاس علم بہت تھوڑا، میرے پاس علم بہت زیادہ۔ تو اللہ اس سے اپنی فضیلت انسان پہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کم جانتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس سے پتا چلا جاننا فضیلت کی چیز ہے۔ تو یہ تو اللہ کی انسانوں پہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، لیکن انسانوں پہ بھی فضیلت اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں جس کے پاس علم زیادہ وہ زیادہ فضیلت والا، جس کے پاس علم کم وہ کم فضیلت والا۔ تبھی قرآن نے صاف طور پہ بھی کہہ دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بتاؤ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ گدھے کو فضیلت گدھے پر علم کی بیس پہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں، گدھے پہ وہ فضیلت گدھے کو جب ہوگی جب جو گدھا زیادہ لوڈ اٹھائے گا وہ زیادہ اچھا گدھا ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقہ جم میں جا کے مسل کو تو بہت ویلیو دے رہا ہے، تعلیم کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتے۔ او بھائی یہ جو صرف مسل ہی بنانا اگر فضیلت ہے تو بیل تم سے زیادہ فضیلت صاحب فضیلت ہے۔ تم سجدہ کیا کرو بیل کو، اس کے جو مسلز ہوتے ہیں میرے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا خیال ہے؟ بھینسا اس کو تو صدر بنا دینا چاہیے، اس کو تو علاقے کا کونسلر بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے مسل سب سے ہے بھائی زیادہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتا ہے۔ جم جا رہے ہیں بنا کے یہاں اسپیڈ بریکر بنا دیے اتنے بڑے بڑے، ٹھیک ہے بنائیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جو فضیلت دی ہے خدا نے، انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ یہ مسلز کی بیس پہ یا آپ 150 کلو کے ہو گئے اس بیس پہ نہیں ہے بھائی۔ آپ کو فضیلت کس بیس پہ دی ہے اللہ نے؟ علم کی بیس پہ۔ آج علم کا رجحان بالکل ختم، ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ معلومات کہاں سے آئیں گی؟ معلومات کتابوں سے آتی ہیں۔ کتاب پڑھ لو، لیپ ٹاپ پہ نیٹ پہ پڑھ لو، پڑھو تو کتاب کے بغیر نہیں آتا علم۔ کتابوں کا رجحان ختم۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟
تو اللہ نے انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ علم کی بیس پہ دی ہے. تکبر کی اس میں بھی اجازت نہیں اگر علم ہے, کیونکہ بھائی یہ علم دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ شیطان کو بتا رہے ہیں کہ آدم کو تمہیں جو میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی سے تم آگ سے, یہ فضیلت کی بیس نہیں ہے, بلکہ فضیلت کی بیس یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم. اس میں وہ صلاحیت ہے کہ جو یہ نہیں جانتا وہ سیکھ لیتا ہے. ابھی اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو, پھر اللہ نے چیزوں کے نام بتائے آدم علیہ السلام کو, اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے, سبحانک لا علم لنا. پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ آپ. آدم علیہ السلام نے فوراً بتائے. تو اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا الم اقل لکم, میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ زمین پہ رہنے کے, زمین کی خلافت کا حقدار ہے, یہ سمجھے گا چیزوں کو. تو یہ فضیلت اللہ نے انسان کو دی ہے علم کی. تو شیطان کو بھی مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ دھوکے میں آ گیا, وہ غلط فہمی میں آ گیا. تو میں یہ اس لفظ کو ایکسپلین کرنے چلا تھا کہ اردو میں مغرور کہتے ہیں متکبر کو, عربی میں مغرور جس کو دھوکہ دیا گیا ہو. تو اردو میں مغرور متکبر کو اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں وہ بھی کس میں آیا ہوا ہوتا ہے؟ دھوکے میں. اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک انسان, میں بہت عالی انسان ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ کیا, تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, تو میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, شیر ہو گیا. خیر, تو وہی اپنے بارے میں نا اس خوش فہمی میں آ جاتے ہیں انسان کے, میں لگا لیتا ہے. اور جب دوسرے سے انسان اپنی تعریف سنتا ہے تو پھر بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیطان نے کیا کہا؟ ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آدم کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ شیطان پر اور دوسری مخلوق پر, کہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت. اب غلط سیکھے صحیح سیکھے یہ اس کی مرضی ہے. صحیح سیکھتا ہے تو سائنسی ترقیاں کرتا ہے, دین کا علم حاصل کرتا ہے, اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے, یہ صحیح راستہ ہے. غلط سیکھتا ہے تو چرس بنانا بھی کس نے ایجاد کی ہے؟ انسان نے. کہیں سے انسان گزر رہا تھا, اس نے کوئی پتا کھا کے دیکھا تو دماغ سیٹ ہو گیا, اس نے اسی کے پاؤڈر بنا کے سب کو سیٹنگ پہ لگا دیا. جتنے بھی چرس اور ہیروئن کے بڑے بڑے اسمگلر ہیں نا, ان کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے. کل پھر کوئی, میں سعودی عرب میں تھا نا, آج تو میں صبح ہی تو پہنچا ہوں سعودیہ سے, تو جو وہ چرس اور ہیروئن کا جو ہے نا, ایک صاحب کا پتہ چلا بڑے اسمگلر ہیں وہ, سعودی عرب میں نہیں, وہاں تو اڑا دیتے ہیں گردن. تو میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ نام تو نہیں آپ کو بتا سکتا میں. تو وہ بھی حاجی صاحب تھے. فرض کرو ستار بھائی میں ہر ایک کے نام کے ساتھ لگا دیتا ہوں, فرض یعنی حاجی ستار سمجھ لو, حاجی غفار, حاجی ستار. میں نے کہا یار حاجی تو ہٹوا دو یار, حاجی تو ہٹوا دو. تو اب انسان کو اللہ نے نالج دی ہے, وہ اسی نالج کی بیس پہ آگے بڑھتا ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو سب سے پہلے زبان, اس لیے جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے بچوں کو وہ بڑی زبانیں سکھائے, زبان سکھائے. آج کل دنیا میں بڑی زبانیں کون سی ہیں؟ عربک اور انگلش, یہ دو بہت بڑی بڑی زبانیں ہیں. عربک چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی, 20 ملکوں کی آفیشیل لینگویج ہے عربی. ہمارے وہ بالکل اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے لوگ. اور انگلش وہ بین الاقوامی زبان ہے, اور اردو بھی کوئی چھوٹی زبان, ہندی اردو ایک ہی ہے. کتنی بڑی آبادی ہے یہ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس کو ملاؤ آپ تو کتنی بڑی آبادی بن جاتی ہے. تو ان میں اردو تقریباً سب سمجھتے ہیں, وہ ہندی کہہ لو اردو کہہ لو ایک ہی بات ہے وہ. تو اپنے بچوں کو یہ 3 زبانیں فوکس کریں, یہ سکھائیں. اگر یہ نہیں سیکھی انہوں نے, یہ پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے بچوں کو ٹک ٹاک پکڑا دیا اور موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں جہاز میں آ رہا تھا, 4-5 گھنٹے کی فلائٹ, گیم میں ہی لگا ہوا ایک بندہ. ابے تو کیا کر رہا ہے یار, اتنا بڑا آدمی ہے تو, سانپ والا کھیل رہا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کھیل رہا تھا, فٹ بال کھیل رہا تھا.
ایک ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے, ہم سے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, افسوس ہوتا ہے یار یہ ٹائم ضائع ہو گیا, یعنی ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار کسی کام میں یہ اس ٹائم کو لگا دیتے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا. میں کو بہت نیک نہیں ہوں کہ میں نے سے 1 منٹ کبھی ضائع نہیں ہوتا, لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ ارادہ کر کے میں ویڈیو گیم کھیل کے ٹائم ضائع کروں, اپنا دماغ کو ایسی چیز میں کھپاؤں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو بہت بری حرکت ہے. پہلے بہت برا سمجھا جاتا تھا, ہمارے والد صاحب نے کبھی نہیں ہم کو یہ ویڈیو گیم وغیرہ کھیلنے دیے. شاپس کھلی ہوتی تھی ہمارے یہاں, دکانیں کھلی ہوتی تھی, وہاں جا کے بچے ویڈیو گیم کھیلتے. ہمیں تو پتا تھا پکڑے گئے تو ابا سے طبیعت سے کٹیں گے کہ بھائی کیوں باقاعدہ ارادہ کر کے کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو یار. ہمارے ابا کہتے تھے کھیلو کودو بھاگو دوڑو یہ کھیل ہے, یہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میرے ہاتھ میں کہیں سے چھوٹی والی ڈیوائس آ گئی ویڈیو گیم کی, تو میں ابا سے چھپ چھپ کے تھوڑا سا کھیلا, بس مجھے دیکھ لیا, پھر چترول نہیں لگائے لیکن اس کے بعد سے نہیں کھیلا. تو یہ بہت بری حرکتیں آج کل ماں باپ خود لا کے پکڑا رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹائم پاس کیا کرو اس سے. تو نالجیبل انسان اللہ کی نظر میں اس کے برابر نہیں ہے جس کے پاس نالج نہیں. اچھا, کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو آپ کو ایجوکیشن سے روک رہے ہیں, پڑھائی کو فوکس مت کرو, بزنس کرو, بزنس پیسہ کماؤ. یقیناً کماؤ پیسہ, لیکن پڑھائی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر نہیں پڑھو گے تو آپ ایک نالجیبل آدمی نہیں بنو گے, آپ خود بھی گمراہ ہوگے, پبلک کو بھی گمراہ کرو گے, لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے. پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو, ماضی سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہوگا. جو اگر آپ نے ہسٹری نہ پڑھی ہوئی ہو تو آپ کو کیا پتا کہ پہلے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں, آئندہ ہم نے وہ حکومتیں کیسے تباہ ہوتی ہیں, کیسے حکومتیں بنتی ہیں, کیسے ہمارا ماضی کیا رہا ہے. وہ گائیڈ نہیں کر سکتا وہ آدمی لوگوں کو جس کے کو ہسٹری کا علم نہ ہو. تو بچوں میں شوق پیدا کریں پڑھائی کا. خیر,